कलामिही फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। रब्बे कायनात ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, जो ज़र्रा भर भी नेकी करेगा वो ज़रूर अपनी नेकी देखेगा, और जो ज़र्रा भर भी बुराई करेगा वो भी अपनी बुराई को देखेगा। ये रब्बे कायनात का फ़ैसला है। मरने के बाद मैदान हशर लगना है, नामा अमाल तुलने हैं, हिसाब व किताब होना है, तो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उसके सामने आ जानी हैं। जैसी ज़िंदगी वो बसर कर गया, जो उसने अमाल किए उसके सामने आ जाएंगे। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान मौजूद है। अपने अपने साहबजादे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला का ऐसा खौफ रखो कि तुम्हें गुमान होने लगे कि तुम पूरी ज़मीन वालों की नेकियां भी लेकर जाओगे तो अल्लाह कबूल ना करेगा, और ऐसी उम्मीद रखो कि अगर जहां भर की बुराइयां लेकर भी अल्लाह की बारगाह में गए तो अल्लाह वैसे ही माफ़ फरमा देगा। तो खौफ भी अल्लाह का हो और उम्मीद भी अल्लाह से हो। जब दोनों चीज़ों के दरमियान बंदा ज़िंदगी जीता है, इसका नाम ईमान है और इसका नाम ही इस्लाम है। खौफ भी है दिल में और अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी है। सिर्फ खौफ पाल लेना कि मेरी बख्शिश होनी नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, और मेरी उम्मीद लगा के बैठ जाना कि मैं कुछ भी करके चला जाऊंगा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, ऐसा भी नहीं है। दोनों चीज़ों के दरमियान का रास्ता है, एतदाल का रास्ता, कि खौफ खुदा भी है और उसकी रहमत से उम्मीद भी है। और ये बहुत बड़ा पैमाना मौला अली शेर खुदा ने दे दिया कि ये पैमाना ऐसा है कि इस पर रख कर हम खुद को परखें तो मसला रहता ही कुछ नहीं, मसला हल हो जाता है कि कुल जहां की नेकियां भी ले जाओ तो उसकी मर्ज़ी ना कबूल करे, कुल जहां के गुनाह ले जाओ उसकी मर्ज़ी वो माफ़ कर दे। हाँ, शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि इसको अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा दिया कि मैंने माफ़ करना ही नहीं है। कुफर और शिर्क ऐसा गुनाह है कि अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। इसलिए वो हमारे दानश्वर हजरात कि जो ये कहते हैं कि हमसे ईसाई अच्छे हैं, हमसे सिख अच्छे हैं, हमसे हिंदू अच्छे हैं, उन्हें गौर व फिक्र करना चाहिए। रब्बे कायनात का कुरान में फ़ैसला है कि अल्लाह पाक इस चीज़ को माफ़ करेगा ही नहीं कि किसी को उसका शरीक ठहराया जाए। कुफर और शिरक माफ़ होने वाले गुनाह नहीं हैं। इसके नीचे वाले दर्जे में जितने गुनाह हैं, रब की मर्ज़ी जब चाहे माफ़ करे। रब की मर्ज़ी है, एक सुई का नक्का किसी का दबा लिया तो हो सकता अल्लाह पकड़ ले, वो उसकी मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो कोई शख्स नहीं कर सकता। ये खौफ और उम्मीद के दरमियान का एक रास्ता जिसको हमें मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने बताया, और उस पर अगर हम कायम रहते हैं, इस तरीके से खौफ और उम्मीद हमारे पास रहती है, तो यकीनन ये एक ऐसा अमल है कि बंदा इस सब के बाद नेकियां भी करता है और फिर बंदा गुनाहों से बचने की कोशिश भी करता है। बाज़ अहबाब ऐसे होते हैं, उनके ज़हन में ये ख्याल आता है कि गुनाह मैंने कर लिया, मैंने तौबा कर ही लेनी है, गुनाह हो गया तो मैं तौबा कर लूँगा, मसला ही कोई नहीं। तो इसके बारे मौजूद है हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, गुनाह पर कायम रहकर तौबा करने वाला अपने रब के साथ मजाक कर रहा है। यानी ये नहीं है कि आपने तौबा करनी है तो गुनाह कर ही लें, खैर है, मैं तौबा कर लूँगा, कोई नहीं मसला, चल थोड़ा बहुत चलता ही है, फिर माफ़ी मांग लेंगे अल्लाह से, रोज़े छोड़ दो फिर माफ़ी मांग लेंगे, नमाज़ें छोड़ दो फिर माफ़ी मांग लेंगे, ये नहीं चक्कर।
فرمایا کہ جو گناہ پر قائم ہے پھر توبہ کر رہا ہے وہ تو رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ پاک اسے منع کر رہا ہے اور پھر بھی وہ اس پر ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اکثر توبہ کریں اور اکثر ہی رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا کریں، اکثر رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے حضور بندہ دعا مانگ لیتا ہے، اس کو آپ سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں تجدید ایمان کر لیا کریں روز۔ تجدید ایمان کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ غلط لفظ بولا ہے، میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلا جو کلمہ کفر تھا، پھر تو صراحتاً کہنا پڑے گا کہ یہ کلمہ کفر ہے، یا اللہ میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں جو فلانا میں نے بولا تھا، اس سے توبہ کریں۔ اور اگر یہ نہیں پتہ، ویسے خیال ہے کہ کچھ ذہن سے منہ سے غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ مجموعی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے منہ سے اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا کلمہ نکل گیا کہ جو کلمہ کفر بنتا ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے ایمان پر ثابت رکھنا اور میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یہ کہہ کہ آپ کلمہ پڑھیں اور اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ یہ روزانہ کوشش کریں، آپ رات کو سونے سے پہلے آپ تجدید ایمان کر لیا کریں، اس کا فائدہ بڑا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں جب نکاح پڑھایا جاتا ہے اس سے پہلے کلمے پڑھائے جاتے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ساری زندگی بندہ گزار کے آیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا آیا، کیا کیا نہیں بولا، اس نے منہ سے کیا نکلا، تو احتیاطاً اس کو کلمے پڑھا دیے جاتے ہیں کہ اگر منہ سے کچھ ایسا نکلا ہے تو اس کی توبہ ہو جائے، نئے سرے سے ایمان جو ہے وہ اس کو مل جائے۔ اگر پہلے ہی مومن تھا تو پھر تجدید ایمان ہو گیا۔ کیسے ہو گیا تجدید ایمان؟ کلمہ پڑھا، اس کی برکت مل گئی، اس کی رحمت مل گئی، اسے اللہ کا ذکر ہو گیا۔ تو اس لیے نکاح کے ٹائم پہ بھی بطور برکت کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ اگر منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکلا اس کی توبہ بھی ہو جائے، اور یہ یہاں پر کلمہ پڑھ کے اللہ کے حضور اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرے تاکہ اللہ پاک اس پر اپنا فضل فرمائے۔ اس لیے نکاح کے ٹائم پہ بھی کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ اور بعض احباب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کلمے نہیں پڑھاتے، ہم نے کلمے نہیں پڑھنے۔ کچھ ایسے فرقے بھی ہمارے ہاں موجود ہیں جو اس بات پر ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کلمے نہیں پڑھتے، حالانکہ انسان کو چاہیے کہ وہ روز تجدید ایمان کرے۔ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ ایک تو برکت مل جائے گی کلمے پڑھنے سے، اور نمبر 2 پہ اگر اللہ نہ کرے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکلا ہے اور اس کے ذہن میں نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اللہ پاک ان کلموں کے صدقے وہ بھی معاف کر دے گا اور آنے والی زندگی بھی اس کی ایمان پر گزرے گی۔ اور جو بار بار جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ زبان پہ چڑھ جاتی ہے، وہ زبان پہ چڑھ جاتی ہے۔ جب بار بار آپ کلمے پڑھیں گے، بار بار ایسے ذکر کریں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ جب دنیا سے جائیں گے اللہ پھر بھی کلمہ نصیب فرما دے گا۔ اور پھر نکاح کے ٹائم پہ بالخصوص کلمے پڑھ لینا، یہ اس بات کی شہادت بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ خوشی کے لمحات ہیں، جب لوگ خوشی کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً خدا کو بھول جاتے ہیں۔ الحمدللہ نہ میں اپنے نکاح کے ٹائم پہ خدا کو بھولا ہوں، نہ اس کے حبیب محمد مصطفیٰ کو بھولا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس بات کی بھی آپ گواہی دے رہے ہیں، نہ میں قبر کو بھولا ہوں، نہ حشر کو بھولا ہوں، نہ آخرت کو بھولا ہوں، نہ فرشتوں کو بھولا ہوں، نہ کتابوں کو بھولا ہوں، ہر چیز پر میرا ایمان ہے۔ اس چیز کی گواہی بھی ہو جاتی ہے، اور بیٹھنے والے جو سامعین ہوتے ہیں ان کو بھی برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس ٹائم پہ بھی کلمے پڑھائے جاتے ہیں، اور روزانہ بھی پڑھے آپ، اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ گناہ کرنا اور اس پر ڈٹے رہنا، گناہ کرنا اس پر جمے رہنا اور کہنا کہ نہیں کوئی نہیں خیر ہے، تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے بارے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ پر ڈٹا ہوا اور پھر وہ توبہ کر رہا ہے تو گویا وہ مذاق اڑا رہا ہے، وہ توبہ نہیں کر رہا۔ اگر وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے بھی اللہ کے حضور معافی مانگے اور اس گناہ کو بھی چھوڑے تاکہ اللہ پاک اس کی آنے والی زندگی میں اپنا فضل فرمائے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا، ابھی آپ نے توبہ کیسے کی؟ تو فرمانے لگے کہ میں پولیس میں تھا اس ٹائم پہ، بڑا شرابی کبابی تھا، ایک خوبصورت باندی خریدی میں نے کنیز، اس سے میرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہو گئی، مجھے اس بچی سے بڑی محبت ہو گئی،
بڑی خوبصورت بچی تھی. جب اپنے قدموں پر چلنے لگی تو میرے دل میں محبت اور بڑھ گئی. جب وہ بچی تھوڑی بڑی ہوئی محبت زیادہ ہو گئی. جب میں شراب پینے لگتا تو آ کر شراب گرا دیتی تھی. اس کی عمر 2 سال کی ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا. بچی میری بڑی محبت تھی مجھے اس سے. اس کی موت نے میرے دل کو ایسا صدمہ لگایا کہ میں مریض بن گیا. 15ویں شعبان تھی, یعنی شب برات, جمعے کا دن تھا. میں نشے سے چور تھا, سو گیا. نماز وغیرہ بھی میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی. میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے, سور پھونکا جا رہا ہے, قبریں پھٹ گئی ہیں اور حشر قائم ہے, اور میں ان لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں. اچانک میں نے اپنے پیچھے سرسراہٹ, کچھ کسی کے چلنے کی آواز سنی. میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ میرے پیچھے منہ کھولے ہوئے ہے, اور میدان حشر کے اندر میں ہوں. میں ڈر کر بھاگا بہت تیز. ایک صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے کمزور سے بزرگ مجھے ملے, اور ان کے پاس خوشبو آ رہی تھی. میں نے انہیں سلام کہا, انہوں نے مجھے جواب دیا. میں نے ان بابا جی سے کہا مجھے سانپ سے بچائیے. انہوں نے کہا کہ میں تجھے سانپ سے نہیں بچا سکتا. میں نے کہا بابا جی آپ کون ہیں, اور بڑے کمزور ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تیری نیکیاں ہوں, جو تو نے کی تھی وہ بہت کم نیکیاں تھی, اب میں تجھے بچا نہیں سکتا. تو میں نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ تو سیدھا بھاگتا جا, فلانی جگہ پر ایک چڑھائی پر چڑھ, پہاڑ کے اوپر ایک بلڈنگ بنی ہے, ایک عمارت ہے, اس کے اندر مسلمانوں کی امانتیں ہیں, اور اگر تیری بھی کوئی امانت وہاں پر ہوئی تو یقیناً تیری بخشش ہو جائے گی, تو بچ جائے گا. کہتے میں دوڑا. میں نے کہا میری مدد کرے اوپر چڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا میں یہ مدد بھی نہیں کر سکتا, میں نے تجھے بتا دیا, چلا جا. میں پہاڑ پر چڑھا, چاندی کا بنا ہوا تھا, جگہ جگہ سوراخ تھے, اور سرخ سونے سے بنے ہوئے غار تھے, اوپر پردے پڑے ہوئے تھے. ان غاروں میں جگہ جگہ یاقوت اور جواہرات جڑے ہوئے تھے, اور ریشم کے پردے لٹکے ہوئے تھے. وہ سانپ میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو میں جب سانپ میرے پیچھے دوڑا تو فرشتے نے کہا زور سے پردے ہٹاؤ. پردہ ہٹایا گیا, تاک کھولے گئے, تو ان تاکوں میں سے, وہ کھڑکیوں میں سے ایک چاندی کی رنگت جیسا چہرہ, بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے مجھے نظر آئے. میں ان کے قریب گیا, سانپ میرے پیچھے تھا. جب میں ان بچوں کے قریب گیا تو میں نے جا کر دیکھا میری وہ بچی جو 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تھی نا, وہ وہاں پر موجود تھی. وہ نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں, حدیث کہتی ہے وہ شفاعت کرتے ہیں. وہ میری بچی وہاں پر تھی. میں اس بچی کے قریب گیا, میں نے کہا بیٹا یہ سانپ سے مجھے بچاؤ. اس کے ساتھ بہت سارے بچے اور بھی تھے. اس نے مجھے تیزی سے پکڑا, لے کر ایک کونے میں چلی گئی, اور اس نور کا دائرہ میرے ارد گرد بن گیا, نور کا حالہ بن گیا دائرہ. وہ سانپ میرے سامنے تھا, اس نے دیکھا کہ نور کے اندر یہ چلا گیا, سانپ چلا گیا. وہ بچی میری گود میں بیٹھ گئی, اور اپنا سیدھا ہاتھ اس نے میری داڑھی میں پھیرا, اور پھیر کر کہنے لگی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خوف خدا سے جھک جائیں؟ اس بچی نے جب یہ میری نہایت پڑھی تو میں رونے لگ پڑا, بچی بھی رونے لگ پڑی. میں نے کہا تجھے قرآن معلوم ہے, تجھے قرآن آتا ہے یہاں پر؟ وہ کہنے لگی جتنا آپ کو آتا ہے اس سے زیادہ قرآن ہمیں آتا ہے. میں نے پوچھا یہ سانپ کیا تھا جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگی یہ آپ کے برے اعمال تھے. وہ بوڑھا بزرگ آپ کی نیکیاں تھیں, آپ کے گناہ زیادہ نیکیاں کم ہیں, اور آپ کی نیکیاں بڑی کمزور تھیں جو آپ کو سانپ سے نہ بچا سکیں. میں مسلمانوں کے بچے اس پہاڑ پہ ہوتے ہیں, جب وہ گناہ کر کے آتے ہیں تو اگر ان کا نابالغ بچہ کو دنیا سے چلا جاتا تو اس کی بخشش کروا دیتا ہے. تو میں یہاں پر تھی. تو ابا جان آپ خدا کا واسطہ ہے گناہ چھوڑ دیجئے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد وہ شراب کے برتن بھی توڑ دیے اور توبہ کر لی, میں اللہ اللہ کرنے لگ پڑا. پھر حضرت مالک بن دینار کا اتنا بڑا نام ہو گیا کہ ان کا شمار اولیاء کی صف میں بھی ہے, اور علماء کی صف میں بھی ہے, اور محدثین کی صف میں بھی ہے. اللہ پاک نے اتنا فضل کیا. لیکن اللہ پاک جب آپ کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے نا جی, تو پھر اس پر جم جائیں. ماہ رمضان کا مہینہ آپ کے پاس تشریف لایا نا, اب ماہ مقدس کا مطلب روزے رکھنا تو ہے ہی ہے,
نمازیں پڑھنا بھی ہے، تراویح پڑھنا بھی ہے، قرآن سننا بھی ہے، یہ سارے ہیں مقصد، لیکن سوال ایک اور ہے، اس ماہ مقدس نے آپ کو بدلہ کتنا ہے، یہ سوال ہے۔ کیا ایسا تھا کہ پہلے آپ گناہ کرتے تھے اب چھوڑ دیے؟ کیا ایسا ہے کہ آپ پہلے بے نمازی تھے اب نمازی ہو گئے ہیں؟ کیا ایسا تھا کہ آپ پہلے استغفر اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیا؟ پہلے کو نشہ کرتے تھے وہ نشہ کرنا چھوڑ دیا؟ پہلے کو بے حیائی کرتے تھے بے حیائی کرنی چھوڑ دی؟ اس ماہ مقدس نے آپ پر کتنا اثر ڈالا ہے، سوال یہ ہے۔ آپ اس ماہ میں روزے تو رکھ رہے ہیں، آپ اس ماہ میں سحری افطاری بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد بھی آپ تشریف لائیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، سوال اتنا ہے کہ اس ماہ کے بعد آپ پر کیا اثر رہے گا؟ ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی ہے اور بہت آتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی سارے شیطان وہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ جب شیطان جکڑ دیا جاتا ہے تو جو بندے روزے نہیں رکھتے، جو بندے اس ماہ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس ماہ میں بھی کم تولتے ہیں، اس ماہ میں بھی سود خوری کرتے ہیں، اس ماہ میں بھی حرام خوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اس ماہ میں بھی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس ماہ میں بھی غیبتیں کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، شیطان تو باندھ دیا گیا، اب یہ بندے گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو کہہ سکتے تھے نا بھی شیطان نے کروایا، شیطان کی طاقت ہے جی اللہ نے اسے دی ہوئی ہے تو شیطان نے گناہ کروا دیا، اب تو شیطان بندھا ہوا ہے، اب گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ تو اب اس کے بارے علماء کرام نے جو ہمیں محدثین نے جواب دیا، انہوں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ اس ماہ میں گناہ وہی بندہ کرتا ہے جس کے اندر گناہوں کی عادت بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں، جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، کار یا بائک چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، وہ بات بھی کرتے جا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ بھی کرتے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں بریک بھی لگانی پڑتی ہے تو سوچنا نہیں پڑتا بریک لگانی ہے، فوراً ہی بریک لگا لیتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلے ہیں باتیں کرتے پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اپنے رشتہ دار کے یہاں جانا تھا، وہاں جا کے سمجھ آتی وہ آ بھی گئے ہیں۔ راستے میں اگر کوئی پوچھے کہ فلانی شے تھی فلانی، ذہن میں ہوتا ہی نہیں کیونکہ باتوں میں مگن ہے، راستہ میں پتا تھا، ذہن میں فٹ تھا، وہ ایسا سیٹ ہوا ذہن کے اندر کہ سوچے نہ سوچے وہاں پہنچ جائیں گے۔ جیسے آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے تو آپ سوچتے سوچتے بہت سارے بندے ایسے ہیں، ان سے پوچھ لیں میں راستے میں کیا کیا دیکھا، انہیں پتہ ہی نہیں کیا دیکھا، ان کے ذہن میں ایک ہی خیال چل رہا ہے اتنا ٹائم ہوا، اتنے بجے میں نے پہنچ جانا ہے، جا کے میں نے بیان سننا ہے، میرا روزہ ہے، میں نے بیان سننا ہے، کچھ نہ کچھ اچھی بات لینی ہے، لے کر میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ یہی سوچتا سوچتا آ گیا، نہ اسے یہ پتہ چلا اس نے کلچ کب دبایا، نہ اسے یہ پتہ چلا بریک کب لگائی ہے، نہ اسے یہ پتہ چلا کہ راستے میں کیا۔ آپ کبھی تجربہ کر لیجئے گا کہ بس اوقات ایسا ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن آپ منزل پر پہنچنے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے یار میں تو آ بھی گیا ہوں۔ وہ ذہن میں فٹ ہے، وہ اس کے لیے کوئی علیحدہ سے آپ کو اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ یہ گناہ بھی ہمارے ذہن میں ایسے فٹ ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی الگ سے اہتمام اب کرنا نہیں پڑتا، اب ہمارے ذہن میں بالکل فٹ ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ سگریٹ پینے والے بندے کو پتا اس نے سگریٹ پینا ہی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی دکان پر بیٹھے، پنساری تھے، عطر بیچتے اور دوائیاں بیچتے، یہ جو دیسی دوائیاں کی دکان ہوتی ہے، پنساری تھے۔ فقیر آ گیا دروازے پر آ کے کہنے لگا اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ انہوں نے توجہ کی نہ، پھر کہ اللہ کے نام پہ دے دو بابا، پھر توجہ نہ کی، اللہ کے نام پہ دے دو بابا، پھر توجہ نہ کی۔ وہ فقیر کو پہنچی ہوئی چیز تھی، وہ کہنے لگا کیسا دنیا میں مگن ہے، مرے گا کیسے؟ فرید الدین عطار، ایک بابا گنج شکر فرید ہے، ان کی بات نہیں، یہ حضرت فرید الدین عطار بابا گنج شکر فرید سے بھی پہلے کے ولی ہیں۔ اتنا دنیا میں مگن ہے، مرے گا کیسے؟ اس فقیر نے کہا، تو فرید الدین عطار تھے بڑے ذہین، آگے سے کہنے لگے جیسے تو مرے گا ایسے میں بھی مر جاؤں گا۔ وہ فقیر بڑی پہنچی چیز تھی، اس نے اپنی گدڑی اتاری، کہنے لگا فرید ذرا دیکھنا مرنے لگا ہوں میں۔ گدڑی اتار کے سر کے نیچے رکھی، لیٹا اور روح نکل گئی۔ فرید الدین عطار کو تو پسینے آ گئے، یہ کیا بنا، یہ تو مر ہی گیا، یہ کیسی بڑی چیز تھی آئی میرے پاس مانگنے۔
انہوں نے اٹھایا، غسل کفن دفن سارا دیا، اور بڑا ڈر گئے کہ یار یہ کیا بنا، میں کایا پلٹ گئی وہیں پہ، دل بدل گیا۔ اب غسل دے کے واپس دکان پہ آئے تو جو کفن دیا تھا نا وہ دکان میں پڑا ہوا ہے، اور ساتھ ایک رکا لکھا ہوا ہے، جو ہمارے ہوتے ہیں نا ہم انہیں کفن بھی اپنے پاس سے ہی دیتے ہیں، وہ کفن بھی واپس آ گیا۔ فرید الدین اتار گیا تو 14 طبق روشن ہو گئے، یہ کیا بنا؟ پھر توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور وہ جو دنیا میں مگن تھے چھوڑ کے آ گئے۔ اب ان کی فرید الدین اتار کی کتابیں ہیں، تذکرۃ الاولیاء اور منطق الطیر اور دیگر کتابیں ان کی ہیں، کہ آپ بڑے بڑے صوفیاء ان کتابوں کو پڑھ کے تو ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ 96 یا 100 کے قریب اولیاء کا ذکر ہے کتاب میں، تذکرۃ الاولیاء میں، جس کے اندر انہوں نے بے شمار واقعات اور بے شمار معاملات ان کے لکھے، اور بڑی معتبر کتابوں میں سے ان کی کتابیں مانی جاتی ہیں حضرت فرید الدین اتار کی۔ دل پہ کہیں تو چوٹ لگے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم میت دفنا کے آتے ہیں تو قبر پہ کھڑے موبائل پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہماری کیفیت تو یہ ہوتی ہے۔ آپ ایک اور تجربہ کر لیجئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی تجربہ کی، میں نے تو کیا کئی بار۔ قبرستان جا رہے ہیں یا جنازگاہ جا رہے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، تو بہت سارے لوگ آپ کو ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میت کو دفنانے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جنازہ پڑھنے کے لیے۔ وہ ذہن میں جو موت کا خوف تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ذہن میں جو ایک تھی کیفیت وہ چلی پتہ نہیں کہاں گئی ہے، پتہ نہیں مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اسی نے مرنا تھا جو مر گیا، میں تو بچا ہوا ہوں، ہمارے ذہن میں یہ فٹ ہو گیا، اسی نے مرنا تھا جو مر گیا، اور کسی نے نہیں مرنا، ہم بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اس میں ہنستے جا رہے ہیں، دانت نکالتے جا رہے ہیں، گپے شپے لگاتے جا رہے ہیں، دیگر معاملات ڈسکس کرتے جا رہے ہیں۔ وہاں حکم تھا کہ غور و فکر کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا، پہلے روک دیا آقا علیہ السلام نے کہ کہیں لوگ قبروں کو سجدے نہ کریں۔ پھر آقا نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، قبرستان جاؤ۔ حضور کس لیے؟ فرمایا تاکہ تمہیں آخرت یاد آ جائے، ہمیں تو یاد آتی کوئی نہیں جا کے۔ تو یہ چیزیں نا سمجھنے والی ہیں کہ ہم آیا ماہ رمضان المبارک آ گیا، حدیث پاک ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ آمین 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 فرمایا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا نا تو میرے پاس جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے۔ میں نے کہا آمین، یعنی جو رمضان میں بھی بخشش نہیں کروا سکا اس کی ذلت کے لیے حضور کی آمین ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں بھی ٹھیک نہ ہو سکے اور بڑا مضبوط ہو، اور وہ اب فرق صرف اتنا پڑا، پہلے یہاں سگریٹ ہوتی تھی، اب یہاں پر رمضان آ گیا، الٹی کر لی، انگوٹھے کے نیچے رکھ لی، جیسے کو پتہ نہیں کتنے بڑے نشئی آدمی ہوتے ہیں، نہ پی تو فوت ہو جانا اس نے، حالانکہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی 2-4 دن 5 دن اوکھا سوکھا ہوگا سگریٹ چھوڑ دے گا۔ پھر بہت بڑا جو عذر ہے روزہ نہ رکھنے کا، مجھے بھوک لگتی ہے، اچھا روزہ رکھ کے اور کیا لگنا چاہیے آپ کو؟ بھوک ہی تو لگنی ہے، روزے کے بعد بھوک ہی تو لگنی ہے۔ نہیں میں جو شام ہوتی ہے نا پھر افطاری کے بعد مجھ سے تو ہلا نہیں جاتا، اس لیے بس یار بس ہو گئی ہے۔ وہ اللہ کے بندے جب تجھے افطاری کرنے کے بعد سارا دن تو روزہ رکھے، تیری زبان سوکھ جائے، تجھ سے بولا نہ جائے، تجھ سے ہلا نہ جائے، شام کے ٹائم پہ جب تیرے پانی کا گھونٹ حلق سے اترے، جہاں جہاں سے گزرے تجھے پتہ چلے، وہ ایسی تیری کیفیت ہو جائے اور بالکل تھکا ہارا ایسے بے سود تیرا جسم پڑا ہے، افطاری کر لی تو نے، اب تجھے ہلا نہیں جا رہا، ادھر سے اذان عشاء آ جائے، نماز تراویح ادا کرے، خدا کی قسم ہے اللہ فرشتوں میں ایسے بندے پر فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ، تم کہتے تھے قتل و غارت کرے گا، دیکھو یہ میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا تڑپتا رہا ہے اور اب جسم ٹوٹا ہوا ہے پھر بھی کھڑا اللہ کا قرآن سن رہا ہے۔
اللہ ایسے بندوں پر تو فخر فرماتا ہے. روزہ رکھ کے بھوک نہ لگے گی تو اور کیا کرنا ہے بھائی, کیا لگنا اور. روزہ نام اس چیز کا ہے, روزہ نام صبر کا ہے. جس نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے کسی سے پوچھ لیں, ہاں وہ دل کو تسلی دینے والے لوگ ہوتے ہیں, فیل نہیں کرتے, محسوس نہیں کرتے, ورنہ ہر بندے کو بھوک لگ رہی ہے, ہر بندے کو پیاس لگ رہی ہے. جتنی مرضی سردی کا روزہ ہے, ہر بندے کو بھوک لگنی ہے, ہر بندے کو پیاس لگنی ہے. لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ جل کریم کمال کر گئے, فرمایا, آپ نے فرمایا مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں اور مجھے سردیوں کے وضو بڑے پسند ہیں. حضور کس لیے فرمایا, گرمیوں میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو رب یاد آ جاتا ہے, اور سردی میں جب بندہ وضو کرتا تو رب یاد آ جاتا ہے. ہم گرم پانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم روزہ رکھ کے اے سی بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, سارا دن پنکھے کے نیچے بھی بیٹھے ہیں, دکاندار ہیں اگر ہمارا کوئی بند کمرے میں کام ہے, یا اللہ پاک نے ویسے مہربانی کی ہے کہ ہم ذرا آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ہمارا ایسا اللہ نے رزق کریم عطا فرمایا, تو اگر یہ صورتحال ہے پھر بھی روزہ نہ رکھیں, یہ ہو گیا جی تھوڑا سا وہ, اچھا ہم اللہ نہ کرے تھوڑا سا نظر کا مسئلہ تو 20 ڈاکٹروں کو چیک کرواتے ہیں. روزہ رکھنے میں کوئی صحت میں مسئلہ آ رہا ہے تو کسی ڈاکٹر کو چیک کروا کے دوائی لے لیں, ٹھیک ہو کے روزہ رکھیں. اس کے لیے بھی چیک کروا لینا. کسی بندے نے اتنی ضرورت کی ہو, یار میں روزہ رکھتا ہوں نا, میرا یہ ہو جاتا ہے تو میں فلانے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں دوائی لینے کے لیے, میرا یہ مسئلہ جو ہے نا روزے کے اندر مجھے پیش نہ آئے, اس نے مجھے یہ گولی دی ہے, سحری میں کھا لینا, مسئلہ نہیں ہوگا تیرا. یہ مسئلہ تیرا سر درد شروع ہو جاتا ہے, تیرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, تیرا ہائی ہو جاتا ہے, تیری شوگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو یہ دوائی کھا لے تو ٹھیک ہو جائے گا, تیرا روزہ ٹھیک نکل جائے گا. اچھا ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن ہر ایرے گہرے ڈاکٹر کے کہنے پہ نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. بڑا ماہر حاذق طبیب کا لفظ ہے کتابوں میں, حاذق بڑا ماہر ڈاکٹر جو ہے اس کے کہنے پر روزہ چھوڑ سکتا بندہ. یہ نہیں محلے میں دوائی لین گیا تو اتنے جڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھے سن, انہوں نے کہا کہ تسی روزہ 2 دن نہ رکھو اللہ خیر کرے گا, روزہ چھوڑ کے بیٹھ گئے. فرض ہے, فرض قطعی ہے روزہ, فرض قطعی. فرض قطعی مطلب اللہ نے سیدھا ہی حکم دیا ہے اور ہر بندے کو دیا ہے. اس میں بندہ کہہ دے کہ نہیں جی میں اب یہ برداشت نہیں ہوتا, وہ برداشت نہیں ہوتا, میں آپ احباب کے دل پر دستک دینے لگا ہوں, یہ تو روزہ ہے. زیادہ سے زیادہ اب کتنے گھنٹے کا, غالباً 13 گھنٹے کا روزہ, شاید 13 ساڑھے 13 14 اس کے قریب کو لگے تاکہ روزہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. میں آپ احباب کی توجہ چاہوں گا ذرا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار بن یاسر کی والدہ, حضرت یاسر کی زوجہ. غریب خاندان تھا, کلمہ پڑھ لیا. ابو جہل, ابو لہب, اتبا, شیبہ یہ دانے دیتے تھے, انہیں خرچہ دیتے تھے حضرت سمیہ کے گھر میں, اور حضرت عمار اور حضرت یاسر کے گھر میں دانے شانے ملتے تھے, یہ کھانا کھاتے تھے اس کا. ابو جہل آ گیا, اس نے آ کے کہا سمیہ کلمہ چھوڑ دے ورنہ تیرے گھر کے دانے بند کر دیں گے. تیرے گھر کی چکی جو چلتی ہے نا وہ ہمارے دانوں سے چلتی ہے, یہ ہم بند کر دیں گے, تیرے بچے بھوکے مریں گے, بلکیں گے ایک ایک روٹی کے لیے, ایک ایک نوالے کے لیے. یہ کلمہ چھوڑ دے, ادھر آ جا ہمارے پاس. کس نبی کا کلمہ پڑھ کے بیٹھ گئی ہیں؟ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے گا. مسکرا کے کہنے لگی ابو جہل تو نے دانے بند کرنے ہیں تو کر دے, میں نے بچے پیدا اس لیے کیے ہیں کہ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہو جائیں. میں نے بچے پیدا اس لیے کیے ہیں. ہم تو روزہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ نہیں جی وہ روزہ نہیں برداشت کرنا. اب سنیے گا آگے. ابو جہل تو بڑا تپ گیا بھائی. اس نے کہا یہ کیا, بی بی آگے سے اوکھی ہو گئی, اس بی بی نے آگے سے ہماری انسلٹ اور بے عزتی کر دی, وہ بڑا تپ گیا بھائی. اب کیا کرنا ہے؟ بالکل تپتی ہوئی ریت, اور اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے, اللہ آپ سب کو مکے لے جائے. وہاں کی گرمی کی شدت دیکھیے گا ذرا. وہاں جو پتھر ہے لگ رہا ہے کہ آگ نکلے گی. ابھی پہاڑوں کے پتھر جلے ہوئے ہیں گرمی سے, آپ دیکھیے گا کالے ہو چکے ہیں پتھر. اللہ آپ سب کو لے جائے اور کوئی رمضان مدینے میں بھی گزارے, آمین. حضرت سمیہ کو تپتے صحرا میں لٹایا گیا. ابو جہل آیا اور دیگر لوگ آئے, 2 گھوڑے لیے, ایک ٹانگ اس گھوڑے سے باندھی ہے, ایک ٹانگ اس گھوڑے سے باندھی ہے, اور باندھ کر کہنے لگے سمیہ کلمہ چھوڑ ورنہ ادھر والا گھوڑا ادھر دوڑے گا, ادھر والا ادھر دوڑے گا. ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو فٹ چھوڑتا. آج کا کوئی بندہ ہوتا نا اللہ ماشاءاللہ, ورنہ فٹ چھوڑ دے, جان بچاؤ, سانو کی لوڑا مصیبت پہن دی, سیدھیاں سیدھیاں نمازاں پڑھی جاؤ,
सीधे सीधे काम करी जाओ, सानू इस झंझट च पैन की लोड़ आ, हम ये कह देते हैं। और बड़े आराम से घर जाके एसी चला के सुकून से टांग पे टांग रख के कहते मैं डकिया भी सी फिर भी मर गया। मैं समझाता भी रहा भी जान चली जानी है, हम घर जाके दानश्वर बन जाते, कुर्बानी दे जाता ना, हमने सियाने हो जाना था बड़े, वो मर गया बेचारा, मैं डकदा भी रहा, चलो कोई नहीं इंजी लिखी सी की कह सकते हैं। हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ जान छुड़ा सकती थी कह के, कुरान में इजाज़त है इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, कि बंदा आर्जी तौर पर कह दे कि मैंने कलमा छोड़ा और फिर बाहर जाके दोबारा पढ़ ले, जान बचाने के लिए रुख्सत है, कुरान में मौजूद है। हज़रत सुमैया ने कहा नहीं। हज़रत अम्मार बिन यासर आ गए, बेटे अपनी माँ का सर गोद में रख कर कहने लगे माँ मैं बचा नहीं सकता, क्या करूँ। माँ कहने लगी बेटा रो ना, आका की बारगाह में जाकर बता हुजूर आपकी बांदी आपके कदमों पर अपनी जान का नजराना दे गई है। हज़रत अम्मार दौड़े जाकर कहा हुजूर मेरी वालदा के साथ ये होने लगा। रिवायतों में लिखा हुआ है नेज़ा मारा गया आपकी शर्मगाह पर, खून के फवारे निकले, ये लिखा हुआ किताबों में। इधर वाला घोड़ा इधर दौड़ा, इधर वाला घोड़ा इधर दौड़ा, बीच में से दो टुकड़े हो गए। आका अलैहि सलाम को खबर हुई, हुजूर की आंखों से आंसू निकला, या अल्लाह मैं सुमैया से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। इस औरत ने सबसे पहले इस्लाम के अंदर अपनी जान का नजराना इस औरत ने जो दिया है, ये इस बात को रोशन कर दिया कि आका के लिए जान भी चली जाए तो खैर है। और हम किस जगह पर अड़ के बैठे हैं। इसलिए ना जी अपने आप को मनाएं, अपने नफ्स को मनाएं, अपने आप को जोड़ें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे के पास रमज़ान आए और वो अपनी मग़फ़िरत न करवा सके अल्लाह उसे रुसवा कर दे, ये जिब्राइल ने कहा। तो हुजूर कहते हैं मैंने कहा आमीन, जिब्राइल अल्लाह ऐसा ही करे, अल्लाह ऐसा ही करेगा। और अगला दूसरी आमीन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्राइल ने कहा ऐ अल्लाह के हबीब जो अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को पाए और फिर उनकी नाफरमानी करके दोज़ख में चला जाए और जन्नत हासिल न करे, अल्लाह ऐसे बंदे को भी ज़लील और रुसवा करे। जिब्राइल ने यह कहा, मैंने कहा आमीन, ऐ जिब्राइल अल्लाह ऐसे ही करे। अगर इस माह मुक़द्दस के अंदर आपके घर में वालिदैन जैसी नेमत मौजूद है, माँ है या बाप है, और आप बड़े ही सख्त तरीके से जो हिसाब किताब पहले कर रहे हैं उसी तरीके से माँ बाप को नाराज़ रखे हुए रमज़ान के सारे रोज़े, 5 टाइम की नमाज, नमाज तहज्जुद, और अल्लाह उम्रे की तौफीक भी दे दे, साथ आप ज़कात भी निकाल लें, फतराना भी निकाल लें, लेकिन माँ और बाप राज़ी नहीं है तो मत समझिएगा आप जन्नत में चले जाएंगे। ये ज़हन से निकाल के ये ख्याल यहीं पे छोड़ जाइएगा। उस बूढ़ी माँ को उस बूढ़े बाप को राज़ी करना पड़ेगा। मैंने पहले भी एक मरतबा जुमला बोला था, आप बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी जवानी दी है, चेहरे पे नूर बड़ा है माशाल्लाह, बड़ी तरोताज़गी है, लेकिन अपने बाप से पूछना कि अब्बा जी, या बल्कि किसी और से पूछना जो आपके मोहल्ले में आपके बाप को जानने वाला है कि बताना ज़रा अब मैं ज़्यादा सोना लगता हूँ या मेरा बाप जब जवान था वो ज़्यादा सोना था। आपसे ज़्यादा सोना आपका बाप था जिसने अपनी जवानी तेरी जवानी के लिए खर्च की हुई है। उसने सारी जिंदगी तुझे कमा कमा के तेरे मुंह में निवाले डाले, अब तो हिसाबो किताब कर रहा है बाप के लिए। अब तो बड़े फीते लेके बैठ गया कि मैंने यूं मिलना है तो यूं मिलना है तो यूं मिलना है, ये क्या तमाशा है। उस बाप के साथ तूने ये मामलात करने हैं कि मैं ऐ भी करना है तो मैं भी करना है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज की हुजूर मेरा बेटा मुझे खर्चा नहीं देता। आका ने फरमाया बुलाओ उसके बेटे को। ये शख्स चले गए सहाबी, वो बंदा आया और उसने आकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा बाप जो है ये माल को ज़ाया करता है, मेरा बाप बूढ़ा हो गया, माल को ज़ाया करता। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं इसलिए अपने बाप को माल नहीं देता ताकि मेरा बाप माल ज़ाया ना करे। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया भी इसके बाप को बुलाओ भी ज़रा। इसके बाप को बुलाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो बाप आया ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ भाई तू अपने बेटे का माल ज़ाया करता।
حضور نہیں، بڑھاپا ہے، کچھ ہو جاتا ہے آگے پیچھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری بات بعد میں سنیں گے، پہلے تو نے راستے میں جو شعر پڑھے تھے نا، دل میں سوچے تھے آتے ہوئے، پہلے مجھے وہ شعر سنا، مجھے پہلے وہ شعر سنا۔ اچھا جی، وہ نا اس بندے نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شعر پڑھنے شروع کر دیے۔ شعر لمبے شعر ہیں، میں ان میں سے ایک دو کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس بندے نے شعر پڑھے نا، ان شعروں میں سے ایک شعر یہ تھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ بچہ تھا نا، بوڑھا بہت چھوٹا تھا میرا بیٹا، بیمار ہوتا تھا تو میں ڈرتا تھا کہیں مر ہی نہ جائے، اس کو سردی سے بچاتا تھا، اس کو گرمی سے بچاتا تھا۔ اب جب یہ جوان ہوا ہے تو میرے ساتھ نوکروں جیسا سلوک بھی نہیں کر رہا، زیادہ نہ کرے، جیسے گھر میں نوکر رکھے ہیں غلام، ویسا تو میرے ساتھ سلوک کرے، مجھے 2 ٹائم کی روٹی تو دے دے، یہ تو کرے میرے ساتھ۔ وہ شعروں کا جب آقا نے خلاصہ سنا، شعر سنے، تو حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو نکل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا آنسو بہاتے ہوئے اس لڑکے سے کہا، فرمایا انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، 3 بار فرمایا تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے سختی سے فرما دیا، یہ تیرے باپ کا حق ہے، جو چاہے لے لے اور جب چاہے لے لے۔ بیٹے کی کیا ضرورت ہے باپ کے سامنے آنکھیں نکالے؟ تیرا 6 فٹ کا قد اس لیے تھا کہ باپ کو دکھائے، ماں کو دکھائے آنکھیں۔ تیرا 6 فٹ کا قد اس لیے تھا کہ تو یہاں مردانگی دکھائے آ کے، تجھے اللہ نے جوان اس لیے کیا تھا، اس سے پہلے تو فوت کیوں نہیں ہو گیا یہ ظلم ڈھانے سے پہلے؟ ہاں، لیکن باپ کو بھی آقا علیہ السلام شریعت کے اندر جکڑ کے گئے کہ باپ بھی بیٹے پہ ظلم نہ کرے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے کہا حضور یہ باغ میں نے سارا اپنے ایک بیٹے کو دے دیا، تحفہ دے دیا۔ آقا نے فرمایا دوسرے کو بھی کچھ دیا؟ حضور دوسرے کو نہیں دیا، یہ میں نے اس بیٹے کو دیا، آپ اس پر گواہ ہو جائیں۔ آقا نے فرمایا اس ظلم پر میں نے گواہ نہیں بننا، دوسرے کو بھی کچھ دے، ایک کو نہ سارا دے، دوسرے کو بھی کچھ دے، اس ظلم پر میں گواہ نہیں بن رہا۔ تو دونوں طرف سے شریعت موجود ہے، باپ کے لیے بھی بیٹے کے لیے بھی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے اندر حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس بندے کے لیے رمضان آئے وہ بخشش نہ کروائے وہ بھی ذلیل ہوا۔ آقا نے فرمایا آمین۔ جس کا بوڑھا باپ یا ماں یا دونوں مل جائیں خدمت نہ کر سکا وہ بھی ذلیل ہوا۔ آقا نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا بندہ، تیسری بار آمین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود اور سلام نہ پڑھے وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، ہو جائے۔ یعنی حضور کا حق بھی اتنا ہے کہ جب آقا کا نام لیا جائے تو درود و سلام پڑھا جائے۔ امتی ہونے کے ناطے سے یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر لازم ہے کہ جب آقا کا نام آئے تو ہم لازمی طور پر درود و سلام پڑھیں، آقا کی محبت میں پڑھیں، کیونکہ جس نے محبت میں پڑھ دیا نا سبحان اللہ، وہ یہاں بھی بخشا وہ وہاں بھی بخشا ہے۔ آنکھیں بند کی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید عرض کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، نماز تہجد اگر اللہ توفیق دیتا ہے بڑا آسان موقع ہے، اٹھ کے نماز تہجد پڑھیں، مصلی بچھائیں گھر کی کسی نکر میں، اللہ اللہ کریں، کو درود کی ایک تسبیح پڑھیں، سلام کی پڑھ کے تسبیح آقا کی بارگاہ میں اپنی مصیبتیں عرض کریں نا۔ ہمارا تو عقیدہ حضور سنتے ہیں، ہم کون سا اس نبی کا کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں جو سنتے نہیں؟ ہماری تو ہر فریاد حضور سنیں گے نا انشاءاللہ۔ جب ہر فریاد سنتے ہیں تو اب کرتے کیوں نہیں ہیں بھائی؟ کریں نا حضور سے فریاد۔ آپ اپنے آپ کو جواب دیں، خود بیٹھے ہوئے آپ نے کتنی بار آقا کی بارگاہ میں اپنی کو عرض پیش کی ہے؟ کل نہ مجھے کسی دوست نے ایک میسج کیا، پڑھ کے میں بڑا عجیب، مجھے سمجھ نہ آئے میں اس کا کیا کروں، مطلب اس کا جواب۔ اس نے کہا جی 14 کے 13 سال ہو گئے میری شادی کو، یہ پہلا میری شادی کا کارڈ ہے جو میں نے آقا علیہ السلام کے نام لکھا تھا۔ میں نے کہتا لکھ کے نا مدینے جانے والے ایک مسافر کو کہا تھا مدینے جا کے یوں کر دینا کہ حضور آپ کے امتی نے بلایا، کرم فرمائیے گا۔ میں حیران ہو گیا، میں کہا یار اس بندے کی سوچ کیسی ہے، کیسی سوچ ہے اس بندے کی، کہ زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھا۔ میں نے کہا ہکا بکا رہ گیا، میں کہا یار یہ کیسے، مطلب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے بندہ۔
مفتی احمد یار خانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن میں ایک آیت ہے 5واں سپارہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو حبیب آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر اللہ سے معافی مانگے، وہ خود بھی اور حبیب آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے تو اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ 5ویں سپارے میں آیت موجود ہے۔ اس آیت کریمہ کو جب پڑھا اور اس کی تفسیر لکھی کہ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا مدینہ پاک، ایک لمبا واقعہ ہے جس کی 2 لائنیں پڑھ کے جو میں نے مسئلہ بتانا وہاں آ رہا ہوں۔ وہ مدینہ پاک آیا، اس نے آ کر پوچھا میں نے حضور سے ملنا ہے، تو لوگوں نے بتایا آقا علیہ السلام تو پردہ فرما گئے۔ وہ قبر انور پر گیا اور قبر انور پر جا کر رونے لگ پڑا، کہنے لگا حضور میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے قرآن نے بھیجا ہے، مجھے اللہ کے قرآن نے بھیجا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ پردہ فرما گئے۔ اس نے روتے روتے یہ آیت پڑھی اور شعر پڑھے عربی زبان میں کہ اے بہترین جگہ جس میں کائنات کا سب سے بہترین بندہ دفن ہے، اے خوشبودار زمین کے حصے۔ وہ جو شعر اس نے پڑھے نا، اللہ آپ سب کو پھر مدینے لے جائے، آپ سلام کرنے جائیں تو جو آقا علیہ السلام کی جالیوں کے درمیان میں پلر ہیں نا بنے ہوئے، ان پلروں پہ وہی شعر لکھے ہوئے ہیں عربی زبان میں۔ وہ شعر آج بھی لکھے ہوئے ہیں وہ پلروں پہ جو اس نے پڑھے تھے، اس عرابی نے پڑھے، وہ شعر آج بھی موجود ہے۔ قبر انور پر اس نے سر جھکایا اور روا اور شعر پڑھے اس نے عربی زبان میں، اے زمین کے بے فیہ العفاف، اے زمین کا وہ حصہ جس میں عفو ہے، درگزر ہے، جس میں کائنات کا سب سے بہترین بندہ مدفون ہے۔ وہ شعر پڑھے، شعر پڑھنے کی دیر ہے، آقا علیہ السلام کی قبر انور کے اندر سے اسے آواز آئی، یا عرابی، اے عرابی اٹھ کے چلا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ واقعہ تو ہو گیا، اب اپنے اوپر آئیے گا۔ یہ جو روایت ہے یہ لکھی مفتی احمد یار خانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور احمد یار نعیمی پتہ کون ہے؟ سوکھے سے لفظوں میں سمجھ لیں، مدینے گئے بازو ٹوٹ گیا، کسی نے کہا جی ہاسپٹل چلے جائیں بنوا لیں، کہنے لگے میں نے بنوانا نہیں ہے، لٹکتا ہی چھوڑنا ہے۔ کہ بنوانا کیوں نہیں ہے؟ کہتے اس کا جب بھی درد ہوگا نا تو مجھے مدینہ یاد آئے۔ آپ کے میرے دین میں آ گئی یہ بات، آپ کے دل پہ ذرا چوٹ مارنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی تھے حضوری والے، آقا کی کچہری میں جاتے تھے روز رات کو، ایک کچہری وہ بھی لگتی ہے آقا کی، روز رات کو آقا کی کچہری میں، روز رات کو آقا کی کچہری میں، روز رات کو آقا کی کچہری میں۔ مدینہ پاک گئے تو کسی دکان سے دہی لیا، یوگریٹ دہی لے کے وہ چمچ لگایا تو جیسے ہمارے ہاں کو دہی کھٹا نکل آتا ہے، تو ان کے منہ سے چمچ جب منہ میں لیا نا تو کہنے لگے یہ تو کھٹا ہے، تھوڑا ترش نکلا یہ تو کھٹا ہے، یہ کہہ کے انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ اب بات تو کوئی بھی نہیں، ہمارے دیکھنے میں ہمارے جیسے بندے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے۔ رات جب ٹائم آیا نا جس ٹائم آقا کی کچہری میں جاتے تھے، کوشش کی جانے کی تو آواز آیا چل پیچھے، پھر کوشش کی، وہ مراقبہ کرتے جھکتے درود پڑھتے کچہری میں جاؤں، وہ آگے جو بیٹھا اس نے کہا چل پیچھے، جہاں سے آیا وہیں چل، رو کر عرض کرنے لگے اب کچہری پہ کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ تو آقا علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا، اسے کہو ہمارا دہی کھٹا ہے، جہاں سے میٹھا ملتا وہاں سے لے لے، ہمارا تو دہی کھٹا ہے، جہاں سے میٹھا ملتا نا وہاں سے لے لے۔ تو یہ بھی جو کچہری والے ہیں یہ ان کی باتیں ہیں، جو اوپر والے درجے کے آپ یہ تھلے تلے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مفتی احمد یار خانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ جو روزے پر نہیں جا سکتا اور وہ جیسے یہ رمضان آ گیا دل نرم ہے، اللہ کے حضور معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، تڑپ گئے ہیں دل کے یار بس کچھ کرے اللہ سے معافی مانگے، رمضان ہمیں بدل کے جائے نا جو بات ہم کر رہے ہیں، تو اب کیا کرے؟ جو مدینے نہیں جا سکتا معافی بھی مانگنا چاہ رہا ہے، اس کا طریقہ کار کیا؟ تو کمال کر گیا، فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ یہیں پر کھڑا ہو جائے، مدینے کی طرف رخ کرے، آقا پہ درود و سلام پڑھے اور تڑپ کر یہ آیت پڑھ کر کہے یا اس کا ترجمہ پڑھ کر کہے کہ حضور میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو کہا جی یہ تو بندہ گھر میں بیٹھا ہے، اس کا پیغام کیسے جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں یہاں یہ نہیں جا سکتا وہ تو آ سکتے ہیں نا، وہ تو کرم فرما سکتے ہیں نا جی، تو وہ کرم فرما جائیں۔ اگر آپ یہاں تڑپ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کریں، اپنے گھر کا کچھ ماحول بدلے، اپنے ارد گرد کا ماحول بدلے، آپ اپنے آپ کو فیل کریں، اندر سے محسوس کریں کہ ہم مسلمان بھی ہیں،
کاروبار بھی جم کے کریں، ڈٹ کے کریں، قرآن حدیث میں اجازت ہے کاروبار کی بھی. آپ پڑھنا پڑھانا ہے وہ بھی کریں، گھر بنانا ہے وہ بھی کریں، گاڑی لینی ہے وہ بھی لیں، سب اجازتیں ہیں، اسلام نے منع تھوڑی کیا. لیکن سارا کچھ کر کے آپ اندر مسلمان والی کیفیت رکھیں، اسلام یہ مانگتا ہے. اسلام نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے آپ سے کہ آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے نا تو آپ کے ذہن میں خیال رہے کہ میں مسلمان ہوں. کوئی غریب آ گیا تھوڑا آسرا کر دیا، کوئی کمزور آ گیا تھوڑی محبت کر دی اس کے ساتھ اپنے کاروبار میں، اسلام کے نام پہ کچھ نہ کچھ کر دیا، کوئی مسجد کی مدد کر دی، کسی مدرسے کی مدد کر دی، 2-4 طالب علم کو کہہ دیا کہ ہاں تجھے میں پڑھا دیتا ہوں، سارا تیرے پڑھنے پڑھانے کے اخراجات میں. آپ اندازہ اچھا دنیاوی پڑھنے کی بات، دین کی تو بات ہے ہی ہے. دین پڑھانے والا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جانا ہے. دنیا پڑھانے والا بھی اگر کوئی شخص ہے تو ایک بچہ آپ کے ہاتھوں پڑھ کے رزق حلال کما رہا ہے، ایک لقمہ بھی اس کے اندر جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ جنت میں نہیں لے کر جائے گا، یہ تو سیدھے جنت کے ٹکٹ ہے، تو سیدھے جنت کے ٹکٹ ہیں. میں اب اس موضوع پر نہیں آنا چاہ رہا، میں واپس اپنی جو بات کر رہا تھا وہیں جانا چاہ رہا ہوں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں اس چیز کے کہ آپ نے اگر کسی بندے کے ساتھ احسان کر دیا. میں آپ نے خود کئی بار حدیث پڑھی، خود حدیث کئی بار پڑھی، آپ نے سنائی بھی ہوگی کئیوں کو، کہ ایک شخص پانی پینے کے لیے کنویں میں اترا، پانی پی کے آیا، باہر آیا تو اس نے دیکھا کتا پیاسا ہے. یہ آپ نے پڑھی ہوگی حدیث، سنی بھی ہوگی. جو میں یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کتا پیاسا تھا، یہ اندر گیا، موزے میں پانی لیا، منہ میں بھرا، واپس آ کے کتے کو پانی پلایا. آقا نے فرمایا یہ بندہ بخشا گیا. اب جو بات میں نے کرنی وہ سنیے گا. صحابہ کرام نے کہا حضور کتے کو پانی پلا کے بخشا گیا؟ فرمایا جس کے سینے میں تر کلیجہ ہے نا، تم اس پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا. جو سمجھیے گا، اگر کتے کو پانی پلا کے بندہ جنت میں جا رہا ہے، ہم تو بندوں کی بات کر رہے ہیں. کریں حساب اپنی زکوٰۃ کا، کریں حساب اپنے صدقہ فطر کا، فطرانے کا، کر کے غریب ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیں، بڑی عزت سے دیں، بڑے پردے سے دیں، اسے بڑے احترام سے دیں، اسے بڑے پروٹوکول سے دیں. اسے محسوس بھی نہ ہو کہ میں زکوٰۃ لے کر گیا ہوں، اسے محسوس بھی نہ ہو میں صدقہ فطر لے کر گیا ہوں. 300-350 روپیہ کم از کم ایک بندے کا فطرانہ بنے گا. اس بار 350 کا حساب کر لیں آپ، 300 روپیہ تقریباً، تو 350 آپ کریں حساب، 350 روپے کا حساب کریں آپ، اس حساب سے دیں فطرانہ کم از کم. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے پھر 350 روپے نہ رہ جانا آپ. پھر وہ کشمش بھی حضور نے دیا ہے، جو بھی دیے ہیں، آقا علیہ السلام نے پنیر بھی دیا ہے. 15,500 روپیہ بھی ایک بندے کا فطرانہ بن سکتا ہے. آپ اس کنک پہ نہ اڑے رہیں. اگر تو آپ کی حیثیت یہی کنک والی ہے تو وہیں پہ اڑے رہیں کنک دے لے میں. اگر اللہ نے آپ پر فضل کیا تو پھر یہ تو نہ کریں. اگر وہ رب آپ کو بے حساب دے رہا تو آپ اتنے حساب کیوں کر رہے ہو؟ آپ مہربانی فرمائیں. پھر اس سے اگلے سٹیپ پہ چلے جائیں، اس سے اگلے آپ درجے پہ چلے جائیں جو ہم نے اپنے جامعہ کی طرف سے ریٹ نکال کے حساب کر کے کیا کہ ہمارا اس علاقے میں کتنا بنے گا فطرانہ. ہماری مسجد کی طرف سے ہم نے اپنے جامعہ کی طرف سے حساب کیا. میں نے کہا یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ فطرانہ کتنا بنتا ہے. تو اس کی مقدار جو بنے گی نا جی، وہ بنے گی 340 روپے گندم کے حساب سے، جو کے حساب سے 800 روپے ایک بندے کا فطرانہ، کشمش کے حساب سے 5400 روپے 5400 ایک بندے کا فطرانہ. کھجور ہے 2400 روپے ایک بندے کا فطرانہ. اجوا کھجور کا حساب کریں گے 15,500 روپے ایک بندے کا فطرانہ. پنیر کا حساب کریں گے اور اوپر چلا جائے گا کام. جیسی آپ کی حیثیت ہے آپ اسے حساب سے دیں فطرانہ اللہ کی راہ میں، اور بڑی خوشی سے دیں، بڑا مسکرا کے دیں اللہ کی راہ میں، بڑی تسلی سے کرے یا اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مجھے لینے والا نہیں بنا دیا. وہ کیسا کربناک کیفیت ہوگی کہ جب عید والے دن بھی بچے وہ کپڑے پہنے کے جو فطرانے سے آئے ہیں. شکر ہے یا اللہ تو نے مجھے جوانی میں موت نہیں دے دی، ورنہ میرے بچوں کا کیا بننا تھا، میرے گھر کا کیا بننا تھا، میری بیوی کا کیا بننا تھا، میری بہنوں کا کیا بننا تھا. شکر ہے یا اللہ تو نے مجھے مہلت دی ہے، میں نے کچھ کمائی کی ہے، میرے بچے عزت سے روٹی کھائیں گے، میری بیوی عزت سے روٹی کھائے گی. میں نے کئی بار جملہ بولا آپ کو بہت بڑے سیانے تھے جو اللہ نے آپ کو اتنا دے دیا. مہربانی ہے، اس کا فضل ہے. جب اس کا فضل ہے تو آپ کیوں نہیں فضل کرتے؟
وہ آپ کو حدیث آپ کے ذہن میں آئی ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ جائے گا, اللہ فرمائے گا تیرا حساب پورا ہے, ایک نیکی کم ہے, جا نیکی لے آ, تیرے میں گناہ سارے معاف کر دیتا ہوں. وہ ماں کے پاس جائے گا, ماں کہے گی بیٹا کوئی نیکی نہیں. باپ کے پاس جائے گا, باپ کہے گا کوئی نیکی نہیں. بھائی مکر جائے گا, بیوی مکر جائے گی, بچے مکر جائیں گے, نیکی ہے ہی کوئی نہیں. اب کیا کرنا ہے؟ وہ بڑا پریشان واپس آ رہا ہے, راستے میں ایک بندہ پوچھتا کیا مسئلہ ہے, پریشان کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے میری ایک نیکی کام ہے, اگر مل جائے نا تو میرے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ جو بندہ راستے میں کھڑا کہتا آ میں تجھے نیکی دے دیتا ہوں, یہ نیکی دیتا ہے, وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آتا, اللہ پاک فرماتا مل گئی نیکی؟ یا اللہ مل گئی. کس نے دی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ کس نے دی ہے. یا اللہ فلانے بندے نے, اللہ فرماتا بلاؤ بھائی اسے. وہ بندہ آ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ فرماتا تو نے نیکی کیوں دی ہے بھائی؟ اب اس جملے کو سمجھنا ہے, اگر آپ سمجھ گئے تو مجھے امید ہے آپ کا رمضان بدل جائے گا. تو نے کیوں نیکی دی ہے بھائی اسے؟ تجھے نیکی کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس بندے نے آگے سے آنکھوں میں آنسو لا کے عرض کی یا اللہ میں نے نیکی اس لیے دی ہے کہ میرے پاس تھی ہی ایک نیکی. میں نے کہا میں نے تو ویسے بھی دوزخ میں ہی جانا ہے, تو چلو یہ میرا بھائی تو جنت میں چلا جائے گا, تو میں نے اس پہ رحم کیا, یہ تو بخشا جائے نا, میری خیر ہے. اللہ پاک فرمائے گا تو نے بندہ ہو کے میرے بندے پہ رحم کیا. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑی خوش دلی سے نکالیں یہ زکوٰۃ بھی, فطرانہ بھی, اور وہ 40واں حصہ مال کا. کبھی روٹی لے کر, ایک روٹی اس کے 40 پیس کرنے ہیں, ایک روٹی کے جو آپ کے گھر میں پکتی ہے 40 ٹکڑے کرنے ہیں اس روٹی کے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ 40واں حصہ کتنا بنتا ہے, وہ اتنا سا بنے گا. آپ نے ایک روٹی میں سے اتنا سا دینا ہے, 40واں حصہ 2.5%. پوری روٹی آپ کے پاس ہے, کنارہ دینا اس کا اتنا سا, وہ کھلے دل سے دیں. اگر آپ کی زکوٰۃ, مثال دے رہا ہوں, اب آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 1 لاکھ, آپ 1.25 لاکھ دیں کہ یا اللہ شکر ہے میں زکوٰۃ دینے والا ہوں, اوپر 25,000 شکرانے میں دے دیں اللہ کی راہ میں. یا اللہ تیرا شکر ہے, توبہ توبہ, میں لینے والا ہوتا تو کیا بنتا, اوپر شکرانہ کر دیں. آپ کا فطرانہ بنا 340 روپے, 50 روپے ایک بندے کا فطرانہ میں نے بتایا, آپ نے 400 روپیہ دے دیں. آپ کہ یا اللہ اوپر والے جو ہے نا میں نے وہ 60 روپے یہ شکرانے کے دیے کہ شکر ہے میں فطرانہ دینے والا ہوں, شکر ادا کریں. اللہ پاک فرمائے گا تو نے بندہ ہو کے میرے بندے پہ رحم کیا. یا اللہ ہاں میں نے بندہ ہو کے تیرے بندے پہ رحم کیا. اب جملہ سن اور تیرا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی, تیرا روزہ بھی بڑا خوشگوار گزرے گا. تو نے بندہ ہو کے میرے بندے پہ رحم کی. یا اللہ ہاں میں نے بندہ ہو کے تیرے بندے پہ رحم کیا. اللہ فرمائے گا تو بندہ ہو کے میرے بندے پہ رحم کرے, میں رب ہو کے تجھ پہ رحم نہ کروں. میں رب ہو کے تجھ پہ رحم نہ کروں. یا اللہ پھر اب اپنے دل کے آنسو رو کے دکھائیے گا, جسم کی بات تو الگ ہے, دل کے آنسو رو کے دکھائیے. یا اللہ میں بندہ ہو کے تیرے بندے پہ رحم کیا. اللہ فرمائے گا تو بندہ ہو کے بندے پہ رحم کرے, میں رب ہو کے تجھ پہ رحم نہ کروں. یا اللہ پھر اللہ فرمائے گا جس کو تو نے نیکی دی ہے نا وہ بعد میں جنت میں جائے گا, پہلے تو جا. یا اللہ میرے پلے تو نیکی کوئی نہیں بچی, میں کس نیکی کی بنیاد پر جاؤں گا جنت میں, میرے پاس تو ایک نیکی بھی نہیں ہے. اللہ فرمائے گا یہاں نیکیوں کا سودا نہیں ہے, یہاں بس رحمت کے سودے ہیں. رحمت کا سودا ہو گیا, تجھے رحمت لے گئی جنت کے اندر, تجھے اللہ کا فضل لے گیا جنت کے اندر. اللہ کا فضل مانگے, رحمت مانگے. ایک نیکی دے رہا ہے بندہ, کوئی نیکی پلے نہیں رہ رہی, جنت میں جا رہا ہے. بندے راضی کر جائیں, بندے خوش کر جائیں, کسی سے دعا لے جائیں, کسی کا کلیجہ ٹھنڈا کر جائیں, وہ بیچارہ آدمی ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا. اور جب رمضان ختم ہو, جب رمضان ختم ہو تو آپ بدلے ہوئے ہوں, یہ آپ نے اپنے ساتھ وعدہ کرنا ہے. جب رمضان ختم ہو تو آپ بدلے. کہاں ہیں وہ نمازی جو رمضان میں آئے تھے؟ اور بالخصوص یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ, اس کی تو اور بھی بہت بڑی عظمت ہے. یہ ماہ وہ ہے کہ جو پچھلا دن گزرا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی تو حضور ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے.
حضور ان کا استقبال فرماتے اور آپ احباب کے جو نا ماحول میں ایک سرور آ جائے گا آپ کو یہ حدیث کا جملہ سن کے. آقا علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑتے, اپنی بیٹی کا ہاتھ پہ بوسہ دیتے حضور, اور اپنی نشست پر بٹھاتے اور مرحبا کہتے. اور جب حضور جاتے تو سیدہ کائنات اٹھ کے کھڑی ہو کر استقبال کرتی, ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو بوسہ دیتی. یعنی یہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ سیدہ کائنات کی ذات وہ ہے جن کا استقبال کرنے کے لیے خود محمد مصطفیٰ بھی کھڑے ہو جاتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ مقدس دن تو ان کا گزرا ہے. اور میں نے شہاب الدین بڑی خوبصورت اس کی بندے کی بات پڑھی, پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میں نے اس کا نقل پڑھا. کچھ وہ تحقیقات ایسی بھی ہوتی ہیں, میرے دل کو ایک لائن بڑی لگی. وہ کہنے لگے کہ جب لوگوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا, لوگوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا تو لوگ صحابہ اکرام سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جا کر کہتے اے آقا علیہ السلام کی لخت جگر, مسئلہ یوں ہے, آقا سے کہیے گا. تو جو سیدہ کہہ دیتی حضور ویسے ہی فرما دیتے تھے. بات بڑی دل کو لگنے والی ہے. جو دیوانے لوگ ہیں نا یہاں سے, جن کے چوٹ لگی ہے عشق والی, آقا سے محبت والی, وہ جب مدینہ پاک جاتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے جنت البقیع کے دروازے پہ کھڑے ہوں. سیدہ کائنات کے دروازے پر جا کر, جنت البقیع میں ان کا مزار پاک ہے جو سعودی حکومت نے شہید کیا, اور پھر بھی وہ ٹھیک ہے اور پھر بھی وہ حق پر ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ وہاں پر مزار ہے. وہ جنت البقیع میں جاتے ہیں اور حاضری دینے سے پہلے جنت البقیع جا کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کل جہاں کی مالکہ ہیں, جنت کی مالکہ ہیں, آپ کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, مولا علی شیر خدا کا حرم ہے آپ. اے سیدہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں, اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے, آپ ہماری سفارش کیجیے گا. وہاں سے سفارش کروا کے پھر آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں, اور پھر آ کر جو بھی عرض کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے مصطفیٰ فوراً ہی حل فرما دیتے ہیں. اور ایک جملہ دل کو سرور دینے والا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات کا چلنا ہو بہو حضور جیسا تھا, آپ کا بولنا ہو بہو حضور جیسا تھا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں, آقا علیہ السلام نے مرحبا کہا, اپنے دائیں بٹھایا, پھر چپ کے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگ پڑی. تو میں نے ان سے پوچھا کیوں رو رہی ہیں, انہوں نے نہ بتایا. پھر حضور نے کوئی کان میں بات کی, وہ مسکرانے لگ پڑی. میں نے کہا مسکرا کیوں رہی, انہوں نے نہ بتایا. آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا, میں پھر گئی. میں نے کہا وہ خوشی اور غم کٹھے میں نے دیکھے تھے, آپ مسکرائی بھی اور آپ روئی بھی, تو ہمیں اس کی وجہ تو بتائیے. سیدہ کائنات آپ کی نسلوں پر ہماری نسلیں قربان ہیں, آپ کی نسلوں کے قدموں کی خاک پر ہمارے اولاد کے سر قربان ہیں. اللہ نے آپ کو عظمت دی ہے. آپ فرمانے لگی کہ آقا علیہ السلام نے پہلے جب میں روئی میرے کان میں کہا کہ اے بیٹا فاطمہ جس مرض میں ہوں نا, میں نے دنیا سے چلے جانا. میں رو پڑی, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آقا علیہ السلام نے جب دوسری بار میرے کان میں کہا اے میری بیٹی, جو سب سے پہلے میرے خاندان سے مجھے ملے گا وہ تو ہوگی, میری بیٹی ہوگی. 6 ماہ بعد پردہ فرما گئی, مثال فرما گئی 6 ماہ کے بعد. تو آقا نے وہاں فرمایا اے میری بیٹی تو مسلمان عورتیں, بلکہ ایک حدیث میں کل جہان کی عورتیں, ایک حدیث میں مسلمان عورتیں, ایک حدیث میں کل جہاں کی عورتوں. اے میری بیٹی کل جہاں کی عورتوں کی جو سردار ہے وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. یہ مہینہ بڑا مقدس ہے. آج جب افطاری کریں, جب آپ اپنے گھروں میں جائیں تو ان کا وسیلہ دے کر بھی آقا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضور ان کی سفارش آئی ہے. اور آقا علیہ السلام کی لخت جگر, اب ٹائم زیادہ ہو جائے گا, میرے پاس حدیثیں بھری پڑی ہیں. آقا نے فرمایا فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے دی, جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. جس نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے کلمہ پڑھا، بہت ساری ان کے معاملات لکھے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کی جو بہت بڑی وجہ بنی نا، ابن حجر نے لکھا اور کمال لکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل نکلا باہر، اس نے کوئی بات کہی آقا علیہ السلام کے بارے، تو سیدہ کائنات بچپن کا عالم آپ نے کہا یہ غلط کہہ رہے ہو، میرے باپ جیسا تو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، حضور جیسا تو آیا ہی نہیں ہے۔ اس نے نا جیسے بچوں کو کرتا تھوڑا سا، اس نے ایسے ہاتھ لگا دیا۔ اب وہ میں لفظ میرے سے نہیں بولے جا رہے۔ سیدہ کائنات چونکہ بڑی نازوں سے پلی تھی، رو پڑی، روتی روتی گھر گئی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا بیٹا کیا ہوا، تو کہا مجھے تو ابو جہل نے یہ کر کے ایسے ہاتھ مارا۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان کو بلایا، ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہا ابو سفیان ابو جہل کو کہہ دو دشمنی میرے ساتھ ہے، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اسے کہو کہ اگر یہ ہوگا تو پھر اس کا بدلہ بھی ہوگا، میرے ساتھ جو کرنا کرو، میری بیٹی کے ساتھ کچھ نہ کرو۔ ابو سفیان گئے، انگلی سے پکڑا، سیدہ کائنات کو لے گئے، جا کے ابو جہل کو کہا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، تو نے یہ کیا کیا؟ آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو شرم نہیں آتی بچی کے ساتھ تو نے یہ کیا؟ شرم کر، حیا کر، تم بڑا ابو الحکم بنا پھرتا ہے اور بڑا چودھری بنا پھرتا ہے، اور بڑا کچھ کہا۔ اور سیدہ کائنات سے کہا بیٹا مارو اس کے منہ پہ تھپڑ۔ انہوں نے کہا میں نے معاف کیا، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ پتہ نہیں آپ کی سبحان اللہ کہاں چلی گئی، جملہ بہت بڑا تھا۔ میں نے معاف کیا، میں آقا کی بیٹی ہوں، میری تربیت میں شامل ہے معاف کرنا۔ ابو سفیان نے اٹھا کے نا کہا، اوپر کر کے کہا مارو چہرے پہ، تو انہوں نے نہ مارا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے نا، تھوڑی سی عمر تھی، ہاتھ پکڑ کے، وہ بڑے پہلے دن سے ہی تھے، عمر میں تھوڑے، ہاتھ پکڑ کے تو چہرے پہ 2-3 ایسے تھپکیاں مار دیں۔ واپس آئے تو سیدہ کائنات مسکرا رہی تھی۔ آقا نے دیکھا تو آقا بھی مسکرا پڑے، اور آقا نے مسکرا کر فرمایا یا اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو راضی کیا، اب یہ دوزخ میں نہ جائے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا ابو سفیان نے، یہ اب دوزخ میں نہ جائے۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ان کی بیوی حضرت ہندہ نے کلمہ پڑھا، اور آقا علیہ السلام کا اعلان بھی سنیے گا، اسے کہتے ہیں سخی، اسے کہتے ہیں لجپال، اور اسے کہتے ہیں کریم آقا۔ آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا لوگو جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے میں نے اسے معاف کر دیا، جس کو ابو سفیان معاف کر دے میں نے اسے بھی معاف کر دیا، جسے ابو سفیان امان دے دے میں نے اسے بھی امان دے دی، جو کعبے میں چلا جائے اسے امان ہے، جو اسلحہ پھینک دے اسے امان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر دے اسے امان ہے۔ المختصر جو جملہ کہنا جس کے بعد گفتگو سمٹ جانی ہے کہ اگر سیدہ کائنات کو بندہ راضی کرے اس کی دنیا بھی روشن ہے، اس کی قبر بھی روشن ہے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے۔